22 करोड़ अवाम 500 जजेस डूब करना चाहिए अगर फिर भी जनरल हमारा हक छीन जाए। एक जनरल जो कि इस रियासत का मुलाजिम है, जो कि हमसे पैसे लेता है, जो हमारे खून पसीने की कमाई से उसका घर चलता है, अगर वो भी हमारे बुनियादी हकूक के ऊपर वार करे और 22 करोड़ अवाम पंजाब के 1,25,000 वकील 500 जजेस अगर खामोश रहे, बात ना करें, तो इससे ज्यादा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वकला बिफर गए हैं, काला कोट अपनी आई पर आ गया है और अब हालात किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहे, क्योंकि आज जो वकला कन्वेंशन हुआ है जिसमें वकला ने मुत्तहिद होकर आज जो बातें की हैं, ये जो मैंने आगाज़ में आपके सामने क्लिप चलाया है, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये सिर्फ आगाज़ है। इसे आप टीज़र और ट्रेलर कह सकते हैं। 8-10 ऐसे क्लिप्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं और इस वक्त जो ख़तरनाक तकारीर हुई हैं और जो इस वक्त अल्टीमेटम दिया गया है वकला की तरफ से, जो एक क्लियर मैसेज दिया गया है और फैसला कुन घड़ी इस वक्त आन पहुंची है। पाकिस्तान के वो जजेस जो इस वक्त डटे हुए हैं, पाकिस्तान के वो जजेस जो इस वक्त खड़े हैं, पाकिस्तान के वो जजेस जो झुकने का नाम नहीं ले रहे, उनके लिए भी बड़ा क्लियर मैसेज आज आ गया है कि आपके पीछे एक री-इन्फोर्समेंट है, आपके पीछे दीवार है जो आपको पीछे की तरफ गिरने नहीं देगी। नाज़रीन इकराम, इससे पहले जब जब काला कोट निकला है, जब जब काला कोट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, जब मुल्क के अंदर आइन और कानून के मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, तो काला कोट भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। इससे पहले भी ये मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन आज जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, वो अनबिलीवेबल है। एक जानिब आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ आपकी जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ आपकी जुडिशरी एक स्टैंड लिए हुए है। ऑब्वियसली जुडिशरी डिवाइडेड है, इसमें एक सेक्शन है जो स्टैंड लिए हुए है, एक सेक्शन है जो बिल्कुल साइड पे पुरसुकून होकर चीजें देख रहा है। और इसमें अगर जुडिशियल ऑर्डर्स की भी कोई तज़हीक हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो उस पर एक हिस्सा कुछ नहीं कहता। लेकिन इसमें अब जो तसादुम है इदारों का, अनफॉर्चुनेट है, होना नहीं चाहिए। सब इदारे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन ये एक अनअवॉइडेबल हो चुका है। इसमें वकला की एंट्री एक बड़ा क्लियर मैसेज है। अब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार राबिया बाजवा ने आज बड़ी दबंग तकरीर की है और उन्होंने बल्कि सवालात भी उठाए हैं, और ये जो सवाल उठाए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले आप उनका पहला क्लिप सुने जिसमें वो कह रही हैं कि वो जो एक नारा था, मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, आज ये नारे लगे हैं वकला की इस तहरीक में। ये जरा मुलाहिजा करें। मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे मौत का फंदा है, मैं मरने से कब डरती हूं, मैं मौत की खातिर जिंदा हूं, मेरा खून का सूरज, मेरा खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूं, मैं बागी हूं। जी नाजरीन इकराम, आपने उनकी ये बात सुनी। अब जरा सुने वो कौन सी बागी वाली बात है। आप उनका वो क्लिप भी सुने जिसमें राबिया बाजवा आर्मी चीफ से वो सवालात पूछ रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आर्मी चीफ से सवाल पूछना, जाहिर है हमारे ज़मीनी हकायक बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं बाकी मुल्कों से। बाकी मुल्कों में तो जमहूरी माशरा है, लेकिन यहाँ पे जमहूरियत उस तरह से नहीं है। तो ये जरा मुलाहिजा करें। जमहूरी रियासत थी, उसको इन्होंने एक अस्करी रियासत में तब्दील किया। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को किसने इख्तियार दिया? आइन में कौन सा इख्तियार है कि आप कारोबारी हजरात से मुलाकात करें? आप पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप दें कि इधर से फंड आ रहे। आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। जी नाजरीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी
اور یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے یہ بڑا اہم اور بڑا دبنگ سوال ہے، بڑی کریج چاہیے یہ سوال پوچھنے کے لیے۔ اور آج کی انرجی ذرا چیک کریں۔ آج آبویسلی یہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے وکلاء کنونشن بلایا گیا تھا، اس میں لطیف کھوسہ نے کیا کہا، بابر اعوان نے کیا کہا، اعتزاز احسن نے کیا کہا، بس ذرا دل تھام کے دیکھتے جائیں۔ آج آپ کو دکھانا زیادہ ہے اور بتانا کم ہے، یہ ذرا سنیں۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ سنا، یہ ایک کلیئر میسج ہے، ہم جاگ بھی رہے ہیں اور ہم زندہ بھی ہیں۔ اب یہ ایک اور کلپ ملاحظہ کریں۔ جی، جمہور بچانے نکلے ہیں، دستور بچانے نکلے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ انرجی کیا تھی، کیا معاملات تھے۔ بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کو بابر اعوان کی گفتگو سنواتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ نام کے اوپر میں آئین کے نام کے اوپر، قائد اعظم کے نام کے اوپر، بیٹی کے نام پہ اوپر درخواست کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نوٹس لیجئے، آپ کی بیٹیاں 5 مہینے سے ضمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی ناظرین اکرام، چیف جسٹس سے بھی پوچھا گیا ہے کہ بیٹیاں ضمانتوں کے انتظار میں ہیں، چیف جسٹس صاحب آپ کہاں پر ہیں؟ اور اب چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، چیف جسٹس کے ہاتھ میں کچھ سرپرائزز ہیں جو وہ دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وکلاء چیف جسٹس کی طاقت بنے ہیں۔ شعیب شاہین نے بڑی کھل کے بات کی ہے، کھل کر باتیں ہوئی ہیں، وکلاء نے کوئی لگی لپٹی رکھی نہیں ہے، کھل کر باتیں کی ہیں، یہ ذرا سنیں۔ اور آج سے 16 مہینے پہلے باہر سے یو ایس سے کہا گیا، ایک سائفر آیا کہ جناب بدل دو اس شخص کو، بدل دیا گیا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اس وقت کے جماعتیں سیاسی انہوں نے اس میں ہینڈلرز کا رول ادا کیا۔ وہاں آج انٹرسیپٹ کی اس کنٹینٹس لیک ہونے کے بعد آج وہاں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اس پہ انکوائری کرو کہ آپ نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر کیوں اٹیک کیا۔ لیکن بدقسمتی سے جس نے ملک کی سالمیت، ملک کی خود مختاری اور ملک کی بقا کے لیے رول ادا کیا اور ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اس کو ہم نے جیل میں بھیج دیا، اور جس نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اس کو ہم نے آنکھ کا تارا بنا کے بادشاہ بنایا، اور اس نے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ گفتگو سنی کہ وکلاء نے اپنی پوزیشن بڑے واضح انداز میں کلیئر کر دیا۔ لطیف کھوسہ بھی ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ آج کے کنونشن سے اس ملک کی سمت کا تعین ہوگا۔ لفٹ میں پھنسنے پر گھٹن کا احساس ہوا، سوچا عوام کا کیا حال ہوگا، مجھے 25 کروڑ عوام کی گھٹن کا احساس ہوا جس سے وہ آج گزر رہے ہیں۔ ایک امریکی بیوروکریٹ نے ہمارے سفیر کو دھمکی دی، ایک امریکی بیوروکریٹ کے کہنے پر ہمارے وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں کہا سائفر حقیقت ہے، کہتے ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ وہ ہے جس پہ صدر نے دستخط نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی کہ ایسی کون سی جلدی تھی، مجھے لفٹ میں جھولے دیے گئے، مجھے مارنے کی پوری کوشش کی، میں نے کہا اگر میں مر بھی جاتا تو کالا کوٹ زندہ رہتا۔ یہ جو کالا کوٹ ہے یہ زندہ رہے گا، کالا کوٹ تم نہیں مار سکو گے۔ یہ آپ لطیف کھوسہ کی گفتگو سنیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سازش کیا ہوئی تھی، امریکہ سے خط آیا اور اس کے بعد جو کچھ آپ کے دل میں آئے وہ کریں، یہ ذرا سنیں۔ وہ بھائی سازش اور کیا ہوتی ہے؟ امریکہ کی غلامی کرتے ہو، اور سازش کیا ہوتی ہے؟ ہنری کسنگر کے کہنے پر بھٹو کو پھانسی دیتے ہوتے ہو، اور کیا سازش ہوتی ہے؟ امریکہ کے ڈونلڈ لو ایک 3rd کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر اعظم کو چکتا کرے ہو، اور سازش کیا ہوتی ہے؟ تم نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے، پاور سلاسل کیا ہوا ہے، اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سا اس میں کہتے ہیں آفیشل سیکریسی ایکٹ، وہ سیکریسی ایکٹ جو صدر نے سائن ہی نہیں کیا، آپ نے اس کو چلے قانون بنا دیا۔ او بھائی اس میں کون سی سازش ہے بتا تو دو کہ پاکستان کا کون سا جو ہے دفاع کو اس خط کے مندرجات نے زک پہنچائی ہے، کون سا دشمن کے ہاتھ میں آپ نے ایسا ہتھیار دے دیا ہے
اس خط کے ذریعے جس میں ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نکالو گے تو معافی ملے گی، اس میں کون سی پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ گیا ہے؟ آفیشیل سیکریسی ایکٹ میں آپ نے اندر کر دیا ہے عمران خان کو. جب ایک کیس میں بیل ہوتی ہے جو میں نے کروائی اور وہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ میری اچھی خاصی جو ہے گرما سردی ہوئی کہ جناب یہ کیا آپ کر رہے ہیں، یہ ہے اس قابل اس لائق یہ جو سزا ہے کہ اس کو جواز رکھا جائے، جورسڈکشنل انکیپیسٹی ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے ان کی گفتگو سنی. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں پنجاب کے احمد اویس، انہوں نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ قانون کو اپنی اتھارٹی کے متحد کر دیا گیا ہے. ثابت ہو چکا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ایک ڈرامہ تھا. پولیس اس وقت کہاں تھی، آئی جی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں ہوئیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف حامد خان اور اعتزاز احسن کی بات، کیونکہ یہ سب کچھ کر کے چیف جسٹس کے سامنے ایک مقدمہ بھی تو رکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ بندیال صاحب، آپ ہمت کر کے 14 مئی کا سپریم کورٹ کا حکم نامہ نہ ماننے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو پورے وکلاء آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ آج بھی اگر آپ کارروائی کریں کسی کے خلاف تو سارے کے سارے وکلاء آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ذرا سنیں. بھائی آپ ہمت کرتے 14 مئی کا جو نے ڈیفائی کیا تھا، چاہے اس وقت کا پرائم منسٹر لا منسٹر ہوتا یا اس وقت کا چیف الیکشن کمشنر ہوتا یا کوئی اور اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا جس نے پیسے دینے سے انکار کیا تھا، ان سب کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر یہ ہمت بندیال صاحب کرتے تو سارے وکلاؤں کے ساتھ، پاکستان بھر کے وکلاؤں کے ساتھ ہوتے. جی ناظرین کرام، آپ نے یہ گفتگو بھی سن لی. اعتزاز احسن نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال سے مخاطب ہوں. آپ کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، خدا را مقدمات کے فیصلے کر کے جائیے گا. بہت کم لوگوں کو ایسے مواقع ملتے ہیں کہ وہ تاریخی فیصلے کر کے جائیں. دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون جسٹس کارنیلیس کے ساتھ ہے اور کون جسٹس منیر کے ساتھ کھڑا ہے. یہ بڑا واضح ہے اور چیف جسٹس کے سامنے وکلاء نے ایک کلیئر میسج دیا ہے. اس سے زیادہ کلیئر میسج نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسے موقع پر بات ہو رہی ہے جب چیف جسٹس بہت بڑے بڑے نیب ترامیم سے لے کر باقی سرپرائزز دے سکتے ہیں. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ آلریڈی چیلنج ہو چکا ہے. عمران خان کا راستہ تو صاف ہے، کالا کوٹ عمران خان کے ساتھ ہے. یہ آج انہوں نے واضح کر دیا ہے. اور کالا کوٹ جب اٹھتا ہے، جب جاگتا ہے، جب وہ بتاتا ہے کہ زندہ ہیں وکلاء، زندہ ہیں، تب بڑے لیول پر بہت سے لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.